मौसम जरा अबर आलूद था। मजेदार हवा चल रही थी। शहाबी अपनी हिलमैन गाड़ी पर आया था। निहार और आनिया उसके हमराह आध पौन घंटे में धनीधर फोर्ट पहुंच गईं। कल वाला वो नौजवान भी शहाबी के साथ ही था, जिसके बाल लंबे थे और शेप बढ़ी हुई थी। उसका नाम इन दोनों को रासिम मालूम हुआ। शहाबी हैदर उसे बेतकल्लुफी से रासू कहकर मुखातिब करता था। उसकी मौजूदगी में आनिया और निहार को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुप बैठी रहीं। आनिया और निहार गाड़ी की पिछली नशिस्त पर थीं। वो दोनों अगली नशिस्तों पर थे। फोर्ड पर पहुंचकर वो गाड़ी से उतरे तो आनिया ने कुछ सुख का सांस लिया। उसे रासू के जिस्म से और लिबास से सिगरेट नोशी की बू आती रही थी। वनीधर किले का मंजर शानदार था। यह आसार कदीमा का एक दिलकश नमूना था। टूटी फूटी दीवारें, मेहराबों और शिकस्ता चबूतरों में भी एक तरह की खूबसूरती थी। निहार को इसमें खास दिलचस्पी महसूस कर रही थी। शहाबी किसी गाइड की तरह निहार को मुसलसल मालूमात फराहम कर रहा था। ये 19वीं सदी के वस्त में तामीर हुआ था। यहाँ डोगरे अनाज और दीगर सामान रसद भी जमा करते रहे हैं। ये दरअसल राजवरी के पुराने गवर्नर ने, शहाबी बोल रहा था, मगर आनिया को इसकी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो बस उसके लहजे के उतार चढ़ाव को सुन रही थी, उसके तासुरात को देख रही थी, उसके चलने का अंदाज, अपने हाथों को हरकत देने का स्टाइल। वो उसकी तरफ नामालूम सी कशिश महसूस करने लगी थी। उसे यूं लगा जैसे वो इस शख्स को बहुत पहले से जानती है, उसकी हर अदा से वाकिफ है। शहाबी से कल दोपहर जो पहला तारुफ हुआ था, वो भी इस उनसियत और अकीदत को बढ़ाने का सबब बना था। चौड़े शानों और आंखों में बेखौफ चमक रखने वाला ये शख्स वैसा ही था जैसा उसने तस्वर किया था। वो शहाबी हैदर को देख रही थी जब अचानक चौंक गई। उसकी निगाह शहाबी हैदर के दोस्त रासू पर पड़ी। रासू की निगाहें उसे ताड़ रही थीं। वो एकदम छींप कर इधर उधर देखने लगी। उसके साथ ही उसे ये बेतरतीब सा बंधा कुछ और भी नापसंदीदा महसूस हुआ। कहने को वो शहाबी का दोस्त था, मगर दोनों की बोलचाल, हुलिये और तबीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। शहाबी हैदर जितना नफीस और खुश लिबास था, वो इतना ही उजड़ और खस्ता हाल नजर आता था। अब भी वो दोनों लड़कियों की परवाह किए बगैर मुसलसल सिगरेट नोशी कर रहा था। वो कम बोलता था, मगर उसकी निगाहों में एक तेजी सी थी जो छुपती महसूस होती थी। वो चारों करीबन 1 घंटे तक फोर्ट में घूमते रहे। यहाँ सयाहों की और टोलियां भी मौजूद थीं। आनिया जरा थकन महसूस करने लगी, मगर निहार तो दीवानी सी हो रही थी। वो जैसे इस फोर्ट के हर एक कोशे को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहती थी। बादल गहरे हो रहे थे, लिहाजा उन्होंने सोचा कि जल्दी यहाँ से निकल जाएं। वो सब जूस वगैरह पीने के लिए एक साइबान के नीचे बैठे तो निहार फिर कैमरा लेकर फोर्ट के पेचो खम में गुम हो गई। वो 5 मिनट में आने का कहकर गई थी, मगर उसे वापसी में देर हो गई। आप बोलती ही कम हैं, या हमसे बात करना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा? शहाबी ने आनिया को बेतकल्लुफी से मुखातिब करते हुए कहा तो इसके सारे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल निहार ज्यादा बोलती है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं कम बोलती हूँ, उसने बमुश्किल कहा। इससे पहले कि शहाबी हैदर को जवाब देता, एक तेज कड़क के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोपहर के वक्त ही गहरी शाम का मंजर दिखाई देने लगा। पुछाड़ें इनके पांव भिगोने लगीं। मेरा ख्याल है इस शेड में तो हम भीग जाएंगे, शहाबी हैदर ने कहा, और लगता है कि बारिश मजीद तेज होगी। रासिम उफ रासू ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा। वो तीनों शेड के नीचे से निकले और भागते हुए कोठरी नुमा जगह पर घुस गए। ये कोठरी जैसी जगह किले की बैरूनी फसील के करीब ही थी। यहाँ वो तेज बुछाड़ों से महफूज हो गए, ताहम उनके कपड़े जुज़वी तौर पर गीले हो गए थे। शहाबी हैदर के दोस्त रासू की निगाहें एक बार फिर आनिया पर थीं। उसने चादर को अपने जिस्म पर दुरुस्त किया और एक कोने में खड़ी हो गई। बारिश की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। सयाहों की 4-5 और टोलियां भी किले के अंदर ही मुख्तलिफ पनाहगाहों में घुस गई थीं। लगता है ये जल्दी थमने वाली नहीं है। शहाबी हैदर ने अपने हाथ मलते हुए गरजते बरसते आसमान की तरफ देखा। पता नहीं वो कहाँ रह गई है, आनिया मुस्तरिब होकर बोली। फिर शोल्डर बैग से अपना मोबाइल फोन निकाला। ठहरे, मैं करता हूँ, शहाबी हैदर बोला और निहार से कॉल मिलाई। राब्ता हो गया। वो किले की अकबी तरफ एक पंजाबी फैमिली के साथ एक कुशाला शेड तले पनाह लिए हुए थी। आनिया और शहाबी को तसल्ली हुई। शहाबी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आपकी फ्रेंड को तो हिस्ट्री और आसार कदीमा में बहुत दिलचस्पी है, आपका शुगल क्या है?
شہابی کے بے تکلفانہ انداز گفتگو نے آنیا کو کچھ حوصلہ بخشا۔ وہ بولی، نہار کیمرے کی آنکھ سے دیکھ کر تصویر بناتی ہے، میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر بناتی ہوں۔ یعنی پینٹنگ؟ وہ خوش ہو کر بولا۔ آنیا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، فنون لطیفہ والے لوگ تو مجھے بھی بڑے پسند ہیں۔ آپ نے ہمارے ڈرائنگ روم میں کوہ ہمالیہ کے سلسلے کی کچھ پینٹنگز بھی دیکھی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کس نے بنائی؟ آپ کے والد مرحوم تیمور حیدر صاحب نے؟ نہیں، وہ تو صرف پہاڑوں پر چڑھتے تھے۔ یہ تصویریں والدہ زباب بیگم نے بنائی ہیں۔ جوانی میں اور شادی کے بعد بھی انہیں پینٹنگ کا شوق رہا ہے۔ کئی سفروں میں وہ والد کے ساتھ بھی رہیں۔ وہ اپنا کام کرتے رہے، یہ اپنا کام کرتی رہیں۔ جس سفر میں وہ جاپانی کوہ پیما کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے، اس سفر میں بھی وہ ان کے ساتھ تھیں اور بیس کیمپ میں موجود تھیں۔ دلیری آپ کے خون میں ہمیشہ سے شامل رہی ہے، وہ جیسے بے ساختہ کہہ گئی اور پھر کچھ جھینپ بھی گئی۔ یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے۔ ویسے وہ پہلے لوگوں جیسا جذبہ اور حق کے لیے مر مٹنے کا عزم ہمارے نصیب میں کہاں۔ یہاں تو قدم قدم پر مصلحت اور مفاہمت کے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ پھر وہ ایک دم موضوع بدل کر بولا، ویسے اگر آپ واقعی اچھی پینٹر ہیں تو پھر آپ کے لیے میرا ایک بڑا قیمتی مشورہ ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا، پھر چند قدم دور کھڑے راسو کی طرف دیکھ کر بولا، لیکن میں یہ مشورہ راسو کے سامنے آپ کو نہیں دوں گا، ورنہ یہ پتہ نہیں کتنوں کو بتا کر اس کی ساری اہمیت اور سارا مزہ ختم کر دے گا۔ تمہاری بے اعتباری کبھی ختم نہیں ہوگی، بہتر ہے کہ مجھے ساتھ ہی نہ لایا کرو، راسو نے بھاری لہجے میں کہا اور بے تکلفی سے شہابی کو مکہ دکھایا۔ اس دوران میں پتہ نہیں کہاں سے ایک چھتری تیز ہوا میں اڑتی ہوئی ان تک پہنچ گئی۔ شہابی حیدر نے جلدی سے اسے لپک لیا۔ چھتری کے پیچھے کوئی نہیں آیا۔ شہابی حیدر نے کہا، اسے کہتے ہیں نعمت غیر مترقبہ۔ کافی کشادہ چھتری تھی۔ 2-4 منٹ بعد بارش کا زور تھوڑا سا کم ہو گیا، ہوا کی رفتار بھی ماند پڑ گئی، مگر کالے سیاہ بادل آسمان پر جمے کھڑے تھے۔ شہابی حیدر کے دوست راسو نے کہا، چھتری تو آ گئی ہے، اگر کہیں تو ان کی فرینڈ کو واپس لے آؤں؟ ہاں، یہ بہتر رہے گا، وہاں پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر چھتری لے کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اب اس نیم تاریک کوٹری میں آنیا اور شہابی تنہا تھے۔ آنیا کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی، نہ ہی اس کے کردار پر کسی بھی طرح انگلی اٹھائی جا سکتی تھی۔ وہ صنف مخالف سے بہت لیے دیے رہتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں یہاں آ کر اس کا سارا دمخم ایک دم ناپید ہو گیا تھا۔ خاموشی بوجھل ہونے لگی تو وہ بولی، شہابی، آپ کے یہ دوست آپ سے کچھ مختلف نظر آتے ہیں۔ وہ مسکرایا، یہ صرف دوست ہی نہیں، ایک طرح سے گھر کا فرد بھی ہے۔ ہم دونوں اکٹھے کھیل کود کر جوان ہوئے ہیں۔ گھر میں آیا خالہ کو دیکھا تھا نا آپ نے؟ راسو ان کا ہی بیٹا ہے، ذرا بے پرواہ سا ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ آیا خالہ بھی جوانی میں ہی ہمارے پاس آ گئی تھی۔ وہ زباب منزل کی سب سے پرانی ملازمہ ہے، بلکہ وہ فیملی کا حصہ ہی ہیں اور انہیں ہمیں گود میں کھلایا ہے۔ راسو ان کی واحد اولاد ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے راسو صاحب، محترمہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں۔ لیکن خیر، راسو بالکل بھی بیکار نہیں ہے، یہ ایک اچھے معیار کا اسنوکر کلب چلاتا ہے، اپنی گزر بسر کر لیتا ہے۔ اور آپ اس الیکٹرانک میڈیا کی طرف کیسے آ گئے؟ آنیا نے ایک لمحے کے لیے اس سے نظریں ملا کر پوچھا، کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس نے الٹا سوال کیا، میرا مطلب ہے آپ کے والد کوفیمائی میں، آپ کے دادا اسد اللہ فوج میں تھے، تو آپ کا مطلب ہے صحافت کوفیمائی سے کچھ کم ہے؟ نہیں محترمہ، یہ زیادہ مشکل ہے اور سچائی کا ساتھ دینے والوں کے لیے تو اور مشکل۔ شہابی حیدر کے فقرے نے آنیا کو متاثر کیا۔ وہ ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا، اور آپ فرمائیں، آپ دیکھنے میں تو سچائی کو بڑی سنجیدگی سے لینے والی کوئی سائنس اسٹوڈنٹ لگتی ہیں، آپ مصوری کی طرف کیسے آ گئیں؟ آپ کو بتایا ہے نا، کمپیوٹر سائنس تو میں پڑھ رہی ہوں، مصوری بس شوق ہے جو دھیرے دھیرے بڑھتا گیا۔ اچھا، آپ لینڈسکیپ بناتی ہیں یا پورٹریٹ وغیرہ؟ لینڈسکیپ، لیکن کبھی کوئی موقع ہو تو پورٹریٹ اور کیلیگرافی وغیرہ بھی کر لیتی ہوں۔ یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنے لگا تھا۔ یہاں راجبری میں لینڈسکیپ پینٹنگز کا ایک بڑا مقابلہ ہونے والا ہے، کافی بڑی انعامی رقم ہے، حصہ لینے والوں کو خاصی پروجیکشن بھی ملے گی۔ ابھی باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن میڈیا سے تعلق رکھنے کے سبب میرے پاس اس حوالے سے ایڈوانس انفارمیشن موجود ہے۔ آپ چاہیں تو اس مقابلے میں حصہ لے سکتی ہیں۔ آپ کے پاس اپنے کام کا کوئی نمونہ وغیرہ ہے؟ میرا مطلب آپ کے موبائل میں؟
شہابی کا اندازہ درست تھا، آنیہ کے اسمارٹ فون میں اپنی پینٹنگز کے کچھ عکس موجود تھے۔ شہابی حیدر کے کہنے پر آنیہ نے اسے وہ فوٹوگراف دکھائے۔ اس نے غور سے دیکھے اور متاثر ہوا، دبے دبے جوش سے بولا، میرا تو مشورہ ہے مس آنیہ، آپ اس کمپٹیشن میں ضرور حصہ لیں۔ موضوع آثار قدیمہ ہے، میں اس کے لیے آپ کو بڑی اچھی لوکیشن سجیسٹ کر سکتا ہوں۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ڈرامائی انداز میں سامنے دیکھا۔ موسلا دھار بارش کی اوٹ سے دھنیدھر فورٹ کے خوبصورت نشیب و فراز اور پیچ و خم نظر آ رہے تھے۔ وہ بولا، اگر آپ مقابلے میں حصہ لینا چاہیں تو آپ کے پاس کافی وقت ہے، آپ اس فورٹ کے کچھ دلکش حصے کینوس پر اتار سکتی ہیں۔ یکایک ہوا کا رخ بدلا، بارش کی تیز بچھاڑیں اس کوٹری کے اندر تک آنے لگیں۔ آنیہ گھبرا کر بائیں جانب ہٹی تو اونچی ایڑی کے سبب لڑکھڑا گئی۔ شہابی نے اسے بروقت کندھوں سے تھام لیا۔ اپنے کندھوں پر اس کی مضبوط گرفت محسوس کر کے وہ جیسے سرتاپا لڑک گئی اور جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ سوری، گھبراہٹ میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ بحیثیت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں کی تپش آنیہ نے اپنے نم سراپر پر محسوس کی۔ قلعے کی بلند و بالا فصیل کی برجوں پر بجلی چمکی اور پھر بادل دھاڑنے لگے۔ آنیہ کو اب گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ریسٹ واچ دیکھ کر بولی، آپ کا دوست ابھی تک نہیں لوٹا؟ شاید وہ بارش کے ہلکا ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کچھ دیر پہلے تو ہلکی ہو گئی تھی لیکن پھر تیز ہو گئی۔ آپ گھبرائیں نہیں، وہ ابھی پہنچ جاتے ہیں، اس نے شائستگی سے کہا۔ آنیہ کے ذہن میں خواہ مخواہ ہی وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہی تھی کہ شہابی حیدر کا دوست اس کے ذہن میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کر سکا تھا۔ اس کو پریشان دیکھ کر ہی شاید شہابی نے اپنا موبائل فون نکال لیا، مگر اس دوران میں آنیہ کے فون پر نہار کور کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ پنجابی فیملی کے ساتھ گپ شپ کر رہی ہے، جو ہی بارش ہلکی ہوتی ہے وہ دونوں پہنچ جاتے ہیں۔ بارش ہلکی ہونے میں 10-15 منٹ مزید لگ گئے۔ اس دوران میں آنیہ اور شہابی حیدر آپس میں باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کی فیملیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ آنیہ تو پہلے ہی بہت کچھ جانتی تھی، زیادہ سوالات شہابی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آنیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ غیر محسوس طور پر شہابی حیدر کی طرف کھنچتی چلی جا رہی ہے، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جلیاں والا باغ والا دلیر اور مزاحم اسد اللہ حیدر ایک نئے روپ میں اس کے سامنے ہے۔ کچھ ہی دیر بعد نہار کور اور راسم عرف راسو کی واپسی بھی ہو گئی۔ اب سپہر شام کی طرف سرکنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے سائیں گنجی بادشاہ کی زیارت کا پروگرام کل پر ڈال دیا اور باقی کا وقت یہیں فورٹ میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پروگرام کے مطابق نہار کے ماما جی کو بھی ڈنر کے وقت زباب منزل پہنچ جانا تھا۔ آنیہ، نہار، شہابی حیدر اور راسو گھوم پھر کر 8 بجے کے لگ بھگ زباب منزل پہنچے تو وہاں ماموں دلبر سنگھ صاحب پہلے سے موجود تھے اور زباب بیگم اور آیا خالہ کے ساتھ دھواں دھار گفتگو فرما رہے تھے۔ ان کو بھی کورٹ میرج کرنے والے لڑکے لڑکی کی کہانی کا پتہ چل چکا تھا۔ ان کی ساری ہمدردیاں شادی شدہ جوڑے کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے چھوٹتے ساتھ ہی شہابی کا کندھا تھپکا اور کہا، پتر جی خوش رہو، حق سچ کا ساتھ دینے سے رب سونا راضی ہوندا ہے۔ لڑکا لڑکی بالغ ہیں، سیانے ہیں، اپنی مرضی سے ایک ہوئے ہیں، تو یہ ٹھیکیدار کون ہوندا ہے ان کو نکھیڑنے والا؟ کارروائی تو ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انکل، شہابی نے بڑے اعتماد سے کہا۔ پتر جی اب کہاں ہیں وہ دونوں؟ دلبر صاحب نے پوچھا۔ شہابی کے بجائے زباب بیگم نے بتایا، ان کی والدہ ان دونوں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایم پی اے صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ جب تک معاملہ پوری طرح سیٹل نہیں ہو جاتا وہ تینوں وہیں رہیں گے، شہابی حیدر نے وضاحت کی۔ دلبر صاحب نے ایک بار پھر شہابی کا کندھا تھپکا اور بولے کہ انہوں نے اس کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا ہے۔ زباب بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار صاحب آپ کے لیے پرہیزی کھانا بنوایا ہے۔ نہار بیٹی بتا رہی تھی کہ آج کل آپ ڈائٹنگ پر ہیں۔ او ہو بہن جی، آپ نے خواہ مخواہ تکلف کیتا ہے۔ ان دونوں دھی رانیوں کی وجہ سے ڈائٹنگ کو فی الحال میں نے گڈ بائے کہہ دیتا ہے۔ کیا مطلب ماما جی؟ نہار خور نے حیران ہو کر کہا، پر ڈائٹنگ نہ چھوڑتا تو پھر تمہاری مہمان نوازی نہیں ہو سکتی تھی۔ سچی بات ہے کہ گھر میں چنگا کھانا پکا ہو تو پھر مجھ سے رہا نہیں جا سکتا۔ کھانے کے دوران میں بھی 1-2 مرتبہ آنیہ اور شہابی میں نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ جب بھی ایسا ہوا آنیہ کو اپنے جسم میں سنسنی کی لہریں محسوس ہوئیں۔ ایک مرتبہ اسے لگا جیسے نہار کو بھی کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ کھانے کے بعد کچھ دیر گپ شپ کا دور چلا۔ آیا خالہ بھی اس گفتگو میں شریک نہیں۔ ان کا نام رابعہ معلوم ہوا۔ وہ بڑے دھیمے اور شائستہ لہجے میں بات کرنے والی خاتون تھیں۔ زباب بیگم کو وہ باجی کہہ کر بلاتی تھیں۔
آنیہ کو عجیب سا لگا کہ آیا خالہ رابعہ جیسے دھیمے مزاج کی عورت کا بیٹا راسو جیسا ہے۔ راسم عرف راسو کھانے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے سنوکر کلب کے دوستوں کے ساتھ کسی پارٹی میں گیا ہوا ہے۔ دلبر صاحب نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ شہابی اور اس کے اہل خانہ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی اور بتایا کہ ان کا ملازم خیرو بڑے مزیدار دیسی اور پنجابی کھانے بناتا ہے۔ جلیانوالہ باغ کے تذکرے نے جیسے ان دونوں گھرانوں میں ایک قربت سی پیدا کر دی تھی۔ وقت رخصت جب وہ لوگ باہر اپنی گاڑی تک آئے تو گراسی لان کی کیاریوں کے قریب آنیہ کی نگاہ ایک بار پھر ایک دراز خط سفید پوش لڑکی پر پڑی۔ وہ گارڈن لائٹ کی روشنی میں باغیچے کی ایک پتھریلی روش پر خاموش بیٹھی تھی، بالکل گمسم اور کھوئی ہوئی۔ اس کے لمبے شہد رنگ بال ایک چھوٹی کی صورت میں اس کے سینے پر کنڈلی مارے بیٹھے تھے۔ اس جوان سال لڑکی کو آنیہ اور نہار نے پہلے روز بھی یہاں زباب منزل میں دیکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ سفید لباس میں تھی اور کھوئے کھوئے انداز میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ درست نہیں تھی اور وہ بری طرح لنگڑا کر چلتی تھی۔ اب کی بار آنیہ سے رہا نہیں گیا۔ اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زباب بیگم سے پوچھا، آنٹی جان یہ کون ہے؟ زباب بیگم کے سرخ و سفید چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا، پھر سنبھل کر بولی، یہ راسو کے ایک دوست کی بیوہ ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، یہاں ہمارے پاس ہی رہتی ہے۔ اندازہ ہوا کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں بس اتنا ہی بتانا چاہتی ہیں۔ شہابی حیدر نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔